अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, एक तो आज आपको बदला बदला सा माहौल नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने शहर में नहीं हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ। और इस दौरान आपसे बात भी, बल्कि एक दिन का नागा हो गया, अब आपसे बात भी नहीं हो सकी। बहरहाल अब कुछ दिनों तक बहरहाल आउट ऑफ सिटी ही रहना पड़ेगा और स्टूडियो में आपसे बात नहीं हो सकेगी। उम्मीद है कि आप जिस तरह पहले मोहब्बतें करते रहे थे, अब भी आपकी मोहब्बतें उसी तरीके से जारी रहेंगी। जी, मैं बात करना चाहूँगा नए माली साल के आगाज़ के हवाले से। ये तीसरा दिन है, नया माली साल शुरू हो चुका है, क्योंकि जो माली साल है वो जुलाई से जून तक होता है। 7वें महीना यकम जुलाई जो होती है वो जनाब पहला माली साल का पहला दिन होता है। तो इस लिहाज से देखा जाए कि इन 3 दिनों में इस हुकूमत ने अपने अवाम को क्या क्या तोहफे दिए हैं वो कमाल किए। अगर एक नज़र हम उस पर डालें तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो इससे सिर्फ चंद मिनट कबल ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और वो पाकिस्तान रेलवे की तरफ से है कि जो तमाम ट्रेनें हैं पाकिस्तान भर की, उनकी जो किराए हैं उनमें 2% इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा कल यानी 4 जनाब जुलाई से ये नाफिज होगा, लेकिन 2 जुलाई रात गए तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। उसकी वजह यह बताई गई है कि चूंकि हाल ही में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हुआ है, तो लिहाजा पाकिस्तान रेलवे ने भी अपनी कीमतों में, अपने किरायों में इजाफा कर दिया है। अब ये पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा क्या हुआ? पहला तो ये जनाब जो रेल किराए और पेट्रोलियम कीमतों की सूरत हाल ये है कि नए साल के पहले दिन ही अपने अवाम को पेट्रोल 10 से 12 रुपए लीटर तक महंगा कर दिया गया। ये पहला तोहफा था जो इस हुकूमत जो पाकिस्तानियों पर नाजिल है और रोज़ाना पाकिस्तानियों को ज़िबा करने का सामान किया करती है, उसकी तरफ से नए साल का ये पहला तोहफा दिया गया। अच्छा, अब जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई गई तो उससे पहले गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जा चुका था। अच्छा, उसमें फिक्स्ड प्राइस जो होते हैं वो 400 रुपये, जिनके जो बेसिक जनाब टैरिफ के जो कंज्यूमर्स हैं उनको 400 रुपये उनका जनाब बेसिक टैरिफ बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया। इसी तरीके से जो उनके बिल 900 और 1000 रुपये के करीब आते थे, अब उनके जो बिल आएंगे वो 1300 से 1400 रुपये तक आएंगे। और इसी तरीके से ये 3200 रुपये तक जो है ये इजाफा किया गया। ये जनाब तीसरा तोहफा है। पहला रेल किरायों में इजाफा, दूसरा पेट्रोलियम कीमतों में, और तीसरा गैस की कीमतों में। और फिर साथ एक और खबर आई कि जो मट्टी का तेल है वो भी 18 रुपए लीटर तक महंगा कर दिया गया है। मतलब इस हद तक जैसे कहते हैं कि पाकिस्तानियों को नचोड़ा जा रहा है, यह हुकूमत बिल्कुल उस तरीके से नचोड़ रही है। अच्छा, बात सिर्फ यहीं तक होती तो फिर भी था। खबर है जनाब के जो बिजली कीमतों पर रिलीफ दिया गया था वो भी ख़त्म कर दिया गया। क्यों? गुज़श्ता साल आपको याद होगा कि जनाब बिजली की कीमतें हैं उसमें 20 से 25 रुपए पर यूनिट का इजाफा कर दिया था, और उससे लोगों की चीखें निकल गई थी, लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए थे। बल्कि रिसेंटली थोड़ी देर पहले की खबर है कि जनाब बिजली का बिल जनाब अदा ना करने पर वालिद का जनाब जो मीटर कट गया और वो जनाब परेशान हुआ। तो इस सूरत हाल में जो उसका बेटा था उसने उस परेशानी में आकर खुदकुशी कर ली। सूरत हाल ये है कि लोग इस महंगाई के हाथों और हुकूमत की लूट खसूट के हाथों अपनी जान ख़त्म करने के दर पे हैं। जनाब क्या किया इन्होंने? गुज़श्ता साल के 20 से 25 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा किया, और फिर कमाल मेहरबानी की मियां शहबाज शरीफ साहब ने हातिम तई की जो कब्र थी उसको लात मार दी और कहा जनाब कि मैं आपको जनाब 7 रुपए पर यूनिट आपको रिलीफ दे रहा हूं। अच्छा, अब उसमें पहले जो वादा किया गया था कि जो बेसिक टैरिफ है उसमें रिलीफ दिया जाएगा। क्यों? जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ये तो वेरी होती रहती है, जो इंटरनेशनल कीमतें हैं उसके मुताबिक होती है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर 2 मरतबा मुसलसल पेट्रोलियम की कीमतें कम हुई, लेकिन दोनों मरतबा ये फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुंचाया गया। बल्कि कहा गया जनाब कि पहली मरतबा कि ये जो जनाब पेट्रोलियम का इजाफा है, इसका जो फ़ायदा है वो बिजली की कीमतों की शक्ल में आपको, यानी बिजली सस्ती करके दिया जाएगा। और दूसरी मरतबा जब पेट्रोलियम की कीमतें कम हुई तो फिर कहा गया जनाब कि बलूचिस्तान में चूंकि सड़कें बनानी है लिहाजा उसके लिए पैसे हमने
کاٹ لیے. بہرحال بجلی کی قیمت میں جناب انہوں نے 7 روپے اضافہ کیا تھا لیکن وہ عوام تک نہیں پہنچایا گیا. وہ صرف فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں تھا, وہ بھی صرف 3 مہینوں کے لیے, اپریل, مئی اور جون. اب جناب جولائی کے جو اینڈ میں جو بل آئیں گے وہ بالکل جیسے گزشتہ سال ہوش ربا قسم کے بل آئے تھے اس طرح کے ہوں گے اور لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی. یہ جناب ایک 5واں ریلیف ہے جو اس نئے سال کے موقع پر دیا گیا. اچھا بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی, جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کا صحت کارڈ بھی ختم کر دیا گیا. مطلب جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں ان کا صحت کارڈ بحال ہے, وہ پاکستان بھر میں جہاں کہیں بھی جا کر کسی بھی اسپتال میں جو نومینیٹڈ ہیں ان میں اپنا علاج کرواتے ہیں تو ان کے جو رقم ہوتی ہے وہ اسٹیٹ لائف, کیونکہ وہ انشورڈ ہیں, ان کی قیمت اسٹیٹ لائف ادا کرے گی. لیکن جو پاکستان پنجاب میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت ہے انہوں نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن اسٹیٹ لائف کو کہہ دیا ہے کہ پنجاب کے لوگوں کا علاج اگر کیا گیا صحت کارڈ پر تو اس پر 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا. تو اب جناب خیبر پختونخوا کے لوگ پاکستان بھر میں ایون پنجاب میں آ کر بھی نہ اسپتالوں میں فری اپنا علاج کرا سکتے ہیں, لیکن پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ ایون پنجاب میں بھی اپنا علاج فری نہیں کروا سکتے. یہ جناب ایک چھٹا تحفہ تھا جو اس حکومت کی طرف سے خاص طور پر پنجاب حکومت, مریم نواز حکومت کی طرف سے دیا گیا. اچھا صرف بات یہاں تک نہیں ہے بلکہ اب لیٹسٹ ایک اور خبر ہے کہ آپ اے ٹی ایم سے جا کر اپنی جب رقم نکلواتے ہیں تو آپ کا اپنا بینک ہو تو وہ فری ہوتی ہے, لیکن اگر کسی اور بینک کے اے ٹی ایم سے آپ وہ رقم نکلوا رہے ہیں تو پہلے جو اس پر جناب 20 سے 23 روپے 24 روپے تک جناب وہ خرچہ ہوتا تھا, اب اس کو بڑھا کر 25 سے 35 روپے کر دیا گیا. اب مطلب یہاں بھی آپ کو اضافی چارجز دینے پڑیں گے. یہ ساری کی سارے جناب تحفے ہیں جو نئے سال کی مد میں اس حکومت کی طرف سے اپنے عوام کو دیے گئے, اور عوام کی صورتحال یہ ہے کہ یقین کریں لوگ خودکشیاں کرنے, اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ساتھ پچھلے دنوں ایک خبر تھی کہ جناب پی ٹی آئی کے 6 ارکان جو 9 مئی کے کیسز میں گرفتار کیے گئے وہ جیل میں رہے اور جیل سے جب رہا ہوئے تو وہ اچانک وفات پا گئے. لیکن اب اس ڈیٹا کو درست کیا گیا کہ نہیں, 8 افراد ہیں جو جیلوں میں رہے 1 مہینے سے زیادہ 1 سال تک. اس دوران ان کا جگر خراب ہوا اور سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ وہ تقریباً تمام کے تمام لوگ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے بیمار ہوئے. اب پتہ چلا ہے کہ وہ جو جیل ہے وہ جناب انڈسٹریل ایریا میں واقع ہے اور وہاں کا جو پانی ہے زیر زمین پانی آلودہ ہے. اب ان جو قیدی تھے پی ٹی آئی کے کارکن تھے, ایک تو بالکل ان کو جناب بلا وجہ مطلب بے گناہ ہوتے ہوئے ان کو قید کیا گیا. اور یہ بات نہیں ہے کہ ان کی بے گناہی کا ثبوت جو ہے وہ میڈیا دے رہا ہے, دیگر چیزیں, ایون اپنے جو ان کے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بے گناہ ان کو قید کیا گیا تھا. ان کو چونکہ ایک کمرے میں جہاں 5 بندوں کی گنجائش تھی 25 لوگ ٹھونس دیے گئے اور پھر وہ اپنے واش روم کا جو پانی ہوتا تھا وہی صرف پیتے تھے. اس سے کیا ہوا, ان کا جگر خراب ہوا اور اس وقت تک 8 لوگ جناب جان کی بازی ہار چکے ہیں, جن میں آخری فوت ہونے والے یا شہید ہونے والے افتخار جٹ ہیں. ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ بوڑھے تھے کمزور لوگ تھے, نہیں, بڑے یہ طاقتور ایتھلیٹک لوگ تھے, لیکن ناقص پانی, ناقص غذا اور ناقص خوراک نے ان کی جناب جگر کو تباہ کر دیا. اور اب بہت سارے قیدی ایسے ہیں, ایون 9 مئی کے جو بہت سارے قیدی ہیں جن کے اس وقت بھی جگر خراب ہیں اور وہ جناب اپنے جو جیل میں سڑ رہے ہیں. افتخار جٹ کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ پہلوان آدمی تھا, مطلب بڑا کثرتی جسم والا اور جناب جم کرتا تھا, لیکن جگر خراب ہوا تو گر گیا. اب صورتحال یہ تھی کہ جیل حکام نے درخواست دی کہ یہ قیدی عدالت پیش نہیں ہو سکتا, لیکن کہا گیا کہ جج صاحب کی طرف سے نہیں, اس کو ہر صورت میں پیش ہونا ہے. اور پھر اس کو اسٹریچر پر اٹھا کر جناب جیل میں لائے, جو کوٹ لکھپت جیل کے اندر عدالت لگتی ہے وہاں لائے, اور وہاں آ کر جناب وہ بے ہوش ہی پڑا رہا. 2.5 گھنٹے بعد جج صاحب آئے اور جج صاحب نے جناب اسی بے ہوش شخص کے انگوٹھے لگوا کر, یعنی اس کی حاضری لگوا کر اسے واپس بھیجا. مطلب اس طریقے سے انسانیت سوچ سلوک جو ہے
وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ خاص طور پر کیا جا رہا ہے، اور ایون یہ جو لوگ خود کہتے ہیں کہ جناب بے گناہ ہے. اس حوالے سے منیب فاروق نے ایک پروگرام میں، جناب یہ منصور علی خان صاحب کا پروگرام ہم نیوز پہ تھا، اس میں اس نے کہا کہ نہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے، ایون جو سیٹیں سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے چھین لی ہیں، یہ غلط فیصلہ ہے اور میں اس کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوتا، کیوں میں اپنی تاریخ درست کرنا چاہتا ہوں. یہی بات جناب منصور علی خان نے کہی، اور پھر اب یہی بات باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں. ایون رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جناب جب مجھے اطلاع دی گئی کہ عمران خان نشہ کرتا ہے، اور میرا خیال تھا، مجھے اندازہ بھی تھا کہ عمران خان 3-4 دن سے زیادہ نہیں رہ سکے، زیادہ 1 ہفتہ، لیکن وہ کہتے ہیں جی میرا اندازہ غلط ثابت ہوا. اب میں تسلیم کرتا ہوں اور بغیر چین و چرا وہ تسلیم کرتا ہوں کہ میرے تک جو انفارمیشن لائی گئی تھی، میرے علم میں جو لایا گیا تھا وہ درست نہیں تھا. اگر عمران خان واقعی وہ اس قسم کا کوئی ان کی جناب یہ ضرورت ہوتی تو وہ اس وقت سروائیو نہ کر رہا ہوتا، اس وقت اس حکومت کو للکار نہ رہا ہوتا. جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ ماضی میں جتنے بھی سیاستدان قید کیے گئے یا پھر بعد میں ان کو این آر او دیا گیا، ان کی مجبوریاں تھیں، ان کے یا تو ناجائز جائیدادیں تھیں یا بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، انہوں نے محلات بنائے ہوئے تھے، اب وہ اپنے ٹیکس کا حساب نہیں دے سکتے تھے. اس وجہ سے جب ان کو دھمکایا جاتا تھا تو وہ ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور این آر او لے لیتے تھے. لیکن عمران خان کی کوئی بھی خامی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور کوئی بھی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ اس حوالے سے فخر الرحمان ایک نوجوان صحافی، انہوں نے خبر دی ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی. اس حوالے سے جو فیصل واؤڈ ہے انہوں نے کہا کہ اس دوران جناب عمران خان کا ذکر نہیں ہوگا، لیکن اب جناب جو شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ اس دوران عمران خان کا ذکر ہوا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ کو کیا معاملات ہے اس کو حل کریں. تو یہاں پاکستان کی قیادت کی طرف سے مبینہ طور پر انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ کوئی غیر قانونی اس حوالے سے کام نہیں ہوگا. تو واپسی پر جناب عمران خان کو جیل میں ڈیل پیش کی گئی کہ وہ اگر مان جائے تو ان کو جناب فلاں شرائط پر رہا کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ چونکہ نہیں مانا، اس نے کہا جی کہ میں اپنی آخری جناب سانس تک یہ این آر او قبول نہیں کروں گا، غلامی قبول نہیں کروں گا. میں اس سے بہتر ہے کہ قید میں رہوں، میں نے باہر جا کر بھی غلام بننا ہے تو غلام سے زیادہ میں قیدی بننا بہتر محسوس کروں گا. تو انہوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد ہی یہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. اس سے پہلے معاملات اچھے انداز میں شاید کسی اور طرف جا رہے تھے. دوسری طرف جناب عمران خان صاحب کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں. اس نے جو گزشتہ دنوں اپنی بہنوں سے ملاقات میں کی، اس نے 3-4 حوالوں سے گفتگو کی. ایک تو وہ یہ کہا کہ آپ 27ویں ترمیم منظور کر رہے ہیں، یہ تکلف ہے اور کچھ نہیں ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ یوں بھی ہم دور دور رہتے تھے، یوں بھی سینوں میں ایک کدورت تھی، تم نے رسمن بھلا دیا ورنہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جناب ایک تکلف کر رہے ہیں 27ویں ترمیم. آپ بہتر ہے کہ ڈائریکٹ بادشاہت کا اعلان کر دیں، آپ بادشاہ سلامت بن جائیں، آپ کیوں ادھر ادھر جا رہے ہیں. مطلب لوگوں کا خیال ہے، تجزیہ نگاروں کا اس وقت خیال ہے کہ جو ہماری اس وقت طاقتور شخص ہے وہ اس عہدے سے بھی مطمئن نہیں ہے، بلکہ وہ چاہے گا کہ اس کے پاس صدارت کا عہدہ ہو، وہ صدر پاکستان ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آئندہ ٹرمپ سے جناب ان کی ملاقات ہو تو انہیں جناب کیمروں سے چھپ کر ان سے ملاقات نہ کرنی پڑے، بلکہ جس طریقے سے دوسرے اسٹیٹس کے سربراہ آ کر ملاقات کرتے ہیں اس طریقے سے ملاقات کریں. اس لحاظ سے انہیں جناب ایک صدر کے عہدے کی اشد ضرورت ہے، اور اس پر جناب وہ کام جاری ہے، اور 27ویں ترمیم اسی سلسلے میں لائی جا رہی ہے. لیکن عمران خان کہتا ہے میں اسے قبول نہیں کروں گا، مجھے غلامی کسی طور پر بھی قبول نہیں ہے. عمران خان نے جناب یوم عاشور کے فوری بعد ہدایت کی ہے کہ احتجاجی تحریک چلائی جائے. لیکن دوسری طرف جو اسیر رہنما ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی ہیں، محمود الرشید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اسی طریقے سے اعجاز جناب، یہ سارے ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت حکومت سے باقاعدہ مذاکرات کیے جائیں. کیوں؟ مذاکرات جو ہے وہ وقت کی انتہائی ضرورت ہے. لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ نہیں، اس حوالے سے احتجاجی تحریک چلے گی. اگرچہ شاہ محمود قریشی نے
آج جو اڈیالہ لکھکوٹ لکھپت جیل میں صحافیوں سے جناب گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، حتمی فیصلہ جو کرنا ہے وہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. بہرحال ان کی طرف سے ایک تجویز دی گئی تھی، اس پر پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس رات گئے تک جاری رہا. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی تلخیاں بھی ہوئیں اور ایک دوسرے پر الزامات بھی عائد کیے گئے، لیکن بہرحال کہا گیا کہ ہمارے اختلافات جو کچھ بھی ہوں، ہم عمران خان کی رہائی کے لیے اور پارٹی کے ساتھ بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ جمہوریت وہ ہوتی ہے جس میں 4 چیزیں ہوں. نمبر 1، ووٹ کا حق ہو تو جمہوریت ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. دوسرا، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. تیسری، اخلاقیات. اور چوتھا، آزاد میڈیا. لیکن ایک کو دیکھا جائے تو ہمارے ہاں ووٹوں کا جس طریقے سے چوری کیے گئے بلکہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس کی پاکستان کی ہسٹری میں اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو ووٹ کو جناب جو تقدس تھا وہ پامال کیا گیا، اور جہاں ووٹ کا حق نہ ہو پھر وہ جمہوریت نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے قانون کی حکمرانی ضروری ہے کہ سب کے لیے ایک ہی قانون ہو، ایک ہی قسم کا ٹریٹمنٹ ہو، لیکن یہاں طاقتور کے لیے الگ اور جناب جو کمزور ہے اس کے لیے الگ قانون ہے. تو یہ بھی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جناب فارم 45 والوں کو فارم 47 دے دیا جاتا ہے، ان کو کامیاب کرا دیا جاتا ہے. اور تیسری جو بات عمران خان نے کہی، وہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا ہونا ضروری ہے. لیکن یہاں اتنے ڈیٹ لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، فارم 47 پر ان کو جتوایا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو اسمبلی کی چھت پر لکھے گئے ہیں اس کے نیچے کھڑے ہو کر حلف اٹھاتے ہیں اور صریحاً جھوٹ بولتے ہیں. یہ ان کی اخلاقی حیثیت ہے. اور میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. عمران خان کا نام جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا، ایون ان کو متون بھی کرنا ہو تو پھر بھی تصویر نہیں دکھائی جا سکتی. تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نہیں، ہم کھڑے ہیں. عمران خان نے پنجاب اسمبلی میں 26 ارکان اسمبلی تھے پنجاب کے، ان کو جناب ڈی سیٹ کرنے کے لیے بھی کارروائی کی جا رہی ہے، ریفرنسز تیار ہو رہے ہیں، اور ان کو جناب 15 سیشنز کے لیے معطل بھی کر دیا گیا. عمران خان نے احمد خان بچر سمیت ان تمام 26 لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا ہے کہ ان کا احتجاج بالکل درست تھا، اور جب تک ان کو اسمبلی میں نہیں آنے دیا جاتا انہیں چاہیے کہ وہ اسمبلی کے باہر اپنی ایک اسمبلی لگائیں، کیونکہ اصل میں وہ جو فارم 45 کے تحت جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ ہیں. بہرحال عمران خان صاحب جناب ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنی قوم سے بھی کہہ رہے ہیں اور عاشور کے بعد ایک احتجاجی تحریک کی بھی بات کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک آگے جاتی ہے. لیکن ایک جیل میں بیٹھے ہوئے شخص نے جب احتجاج کی بات کی ہے تو یقین کریں اسی وقت اپنے آپ کو بڑی طاقتور کہنے والی حکومت اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.